बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स पे एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, उसको बहुत ज़बरदस्त फीडबैक दिया आपने। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने महसूस किया होगा कि दुनिया में कुछ मुल्क जैसे सिंगापुर है, कतर है, वो आबादी और रकबे के हिसाब से तो दुनिया में कोई बहुत बड़ी उनकी वो पोजीशन नहीं होती, लेकिन इज्जत और वक़ार में वो कौमें दुनिया में अपना लोहा मनवाती हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान है, जिनका रकबा, जिनकी आबादी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है, कुदरती वसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कौमों की बरादरी में वो मकाम हासिल करने में शायद किसी हद तक नाकाम हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस मौजू पे बात करते हैं कि पाकिस्तान जो कुदरती वसाइल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, रकबे के हिसाब से, जियो स्ट्रेटिजिक जो पोजीशन है दुनिया में, उसके हिसाब से तो पाकिस्तान माला माल है, लेकिन हमें बैनुल अक़वामी सतह पे वो इज़्ज़त और वक़ार जो है वो क्यों नहीं मिल पा रहा। आइए आज इस बात पे गुफ्तगू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने इस पे कोई रिसर्च की है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये रिसर्च ये है कि जो पावर है, जिसको हम ताकत कहते हैं, इसके 6 बड़े सरचश्मे हैं, जिसको मैं अपने जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके पैराडाइम में मैं उसको 6 पीस पावर थ्योरी कहता हूँ। पहला पी या पावर का जो पहला एलिमेंट है किसी भी मुल्क का, वो उसकी पॉपुलेशन होती है, उसकी पब्लिक होती है, कि उस मुल्क की जो अवाम है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उनमें सियासी समाजी शऊर कितना है, वो कितनी मेहनती कौम है, वो कितने सब्र वाले हैं, कितने तहम्मुल वाले हैं, और कितनी सूझबूझ रखने वाली कौम है, उनमें सिविक सेंस कितना है, वो दहशतगर्दी हो या इंतहा पसंदी हो उसकी तरफ माइल होने वाले हैं, या दुनिया में जो तरक्की और खुशहाली है उसकी तरफ माइल होने वाले लोग हैं। तो आपने देखा होगा कि चाइना की एक बहुत बड़ी आबादी है, अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी है, इंडोनेशिया की बहुत बड़ी आबादी है, इवन हमारा पड़ोस में जो है ना भारत की बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन आज वो कौमें आगे बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कौमें तालीम पे तवज्जो दे रही हैं, वो अपने सियासी और समाजी जो मसाइल हैं उनका इदराक रखते हैं, और फिर उन सियासी, समाजी और माशरती मसाइल का हल तलाश करने की तरफ जाते हैं। वो कौमें जो हैं उनमें जो मुल्की मफाद है वो उसको तरजीह देते हैं अपने ज़ाती मफाद के ऊपर। तो अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है, दुनिया में ताकत हासिल करनी है, अपना लोहा मनवाना है, तो यकीनी तौर पे उनको एक कौमी सोच अपनानी होगी, उनको एक नेशनलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। उनको दुनिया में अगर इज्जत और मकाम चाहिए तो उनको अपनी कौमी मफादात, नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखना होगा, वरना दुनिया में आपको वो इज्जत और वक़ार नहीं मिलेगा जो दूसरे मुल्कों को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा पी है, दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। किसी भी मुल्क के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, उस मुल्क के अंदर लोगों में सियासी शऊर नहीं होता, उस मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता जो अकाउंटेबल हो, जिसमें आप दूसरे से सवाल पूछ सकें, जिसके अंदर आप अपने हुक्मरानों का मुहासबा कर सकें, जिसके अंदर मेरिट ना हो, जिसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसमें विजडम ना हो, उसमें अहलियत ना हो, उसमें काबिलियत ना हो, उसमें कौमी वकार और कौमी इंटरेस्ट का उनमें सूझबूझ ना हो। तो ये जब तक ये किसी कौम में ना हो, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द मदर ऑफ ऑल सिस्टम्स, यानी ये वो सिस्टम है जिसके नीचे आपके बाकी सारे सिस्टम आते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर है, वो अकाउंटेबल है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें ये नहीं है कि यार खैर क्या बात होगी, खाता है तो लगाता भी तो है, ऐसी चीज़ें ना हो। आप देख लें, जिन मुल्कों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उनके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है कि जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो और वो मुल्क आगे गया हो। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी एक जो काले अफ्रीकी नस्ल का शख्स जो है वो अमेरिका का सदर बनता है, बल्कि इसके अंदर एक होप है, एक उम्मीद है, जो 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकन जो हैं उनके जहन में ये बात आती है कि अगर उनमें भी सलाहियत और एहलियत हो तो वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क की जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसका दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो है पेनी, यानी पैसा। किसी भी मुल्क की जो ताकत है उसका जो तीसरा सरचश्मा है वो उसकी इकोनॉमी है,
کہ وہ ملک اکنومیکلی کتنا اسٹرانگ ہے، اس کے پاس کتنی جو ہے نا وسائل ہیں تاکہ وہ اپنی عوام کی جو ہے خوشحالی کے لیے، ان کی تعلیم، صحت، تربیت، اس کے لیے پیسہ لگا سکیں۔ اچھا، یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے؟ یاد رکھیں کہ قوموں کی زمینوں کے اندر سے کوئی ڈالرز یا پیسہ نہیں نکلتا، وہ قومیں ہی پیسہ کماتی ہیں، اکنومیکلی اسٹرانگ ہوتی ہیں جن کے ہاں کوئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جن کے ہاں کوئی لاہ عمل ہوتا ہے، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی وہ دوں گا کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری اکانومی جو ہے، کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہماری اکانومی خراب ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستان نے بتدریج اپنی پیداوار پہ توجہ نہیں دی، ہماری پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی گئی اور ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار بھی، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان بھی صرف قرضے پہ نہیں چلا سکتے، تو آپ 22 کروڑ عوام کے اس اتنے بڑے ملک کو قرضوں پہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ کیا قرضے لے لے کے ہم اپنی جو عوام ہے اس کو کھلا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اچھا جی، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اپنی پیداوار بڑھائے۔ کون سی پیداوار؟ زرعی ملک ہے، زرعی پیداوار بڑھائے، پھر اس کے بعد انڈسٹریل پیداوار، صنعتی پیداوار بڑھائے۔ کیوں کہ زرعی پیداوار ہوگی تو پھر انڈسٹریل پیداوار ہوگی۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو کاٹیج انڈسٹری ہے، جس کو گھریلو صنعت کہتے ہیں، جب تک وہ اپنا حصہ نہ ڈالے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک پاورفل نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی، سویٹرز، جرسیاں اور وہ ساری چیزیں، آج وہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنے گھروں سے ہر چیز کو ختم کر دیا، سبزیاں اگانا بند، مرغیاں وغیرہ پالنا بند، جانور پالنا بند، زمینداری وغیرہ گھر میں کوئی بھی کام آج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی میں ایک چھوٹی سی وہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی صرف 2 ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرا یہ کہ ہر پاکستانی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جبکہ دنیا میں ایسی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ مت کسی ایسی چیز پر توجہ دیں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ اور پالیسی کے ساتھ اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہم سب کو یقیناً اس میں جو ہے نا ہماری جو معاشی تنگدستی ہے اس میں بہتری فرمائے گا۔ چوتھا ایلیمنٹ جو کسی بھی ملک کی طاقت کا ہے وہ ہے اس کا پین۔ آج کی دنیا میں گلوبلائز 21 سینچری میں یہ کہا جاتا ہے کہ نالج از پاور۔ کوئی بھی ملک جب تک وہ علم کے میں آگے نہیں جاتا وہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا اور وہ پاورفل بھی نہیں ہو سکتا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، میں اکثر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء سے یہ پوچھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کیوں پچھلے 100 سال سے دنیا میں طاقتور ترین ملک ہے؟ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہے کہ شاید اس کی فوج بہت تگڑی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں۔ وہ اس وجہ سے دنیا میں پاورفل ترین ملک رہے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز دنیا میں ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹیز ہے، ہارورڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے ریسرچ میں، انہوں نے جو ہے نا ٹیکنالوجی میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ اتنے آگے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کسی بھی ملک کے اندر جب تک عوام میں تعلیم نہ ہو، ان کو علم کا ذوق نہ ہو، آج دیکھ لیں کتنے % پاکستانی ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، ہم کتنے % لوگ ہیں جو ہم علم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے % لوگ ہیں، بلکہ اب تو شاید تعلیم جو ہے وہ بالکل آخری پریورٹی رہے گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی پین کے ذریعے، تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہی کوئی قوم پاورفل بن سکتی ہے۔ آج چائنا جو ہے ایک رائزنگ پاور ہے دنیا میں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں چائنیز یونیورسٹیز بہت تیزی سے آگے جا کے اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ یہی وہ ریزن ہے کہ چائنا اس وقت دنیا کا اگر پہلے نمبر پہ نہیں تو کم از کم دوسرے نمبر پہ طاقتور ترین ملک ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ چائنیز نے تعلیم کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی آگے۔ اچھا جی، 5واں ایلیمنٹ کسی بھی ملک کا یہ جو طاقت کا ہے وہ ہے اس کا سافٹ پاور، یعنی اس کا پروجیکٹر پہ دنیا پہ کیا جا رہا ہے اس ملک سے۔ سافٹ پاور، پروجیکٹر مینس موبائل، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پوری دنیا کی جو میڈیا کا وہ ہے، وہ اس ملک کی کون سی پکچر بتا رہا ہے، اس کی کون سی تصویر کشی کر رہا ہے۔ جب تک کوئی ملک میڈیا میں سافٹ پاور میں آگے نہ ہو، سافٹ پاور میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا ڈرامہ، آپ کی انڈسٹری، آپ کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایون حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب تک ایک اسٹرانگ میڈیا آپ کا نہ ہو اور وہ آپ کے قومی وقار کو، وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو وہ آگے لے کے جانے والا نہ ہو،
اور عوام میں، حکمرانوں میں اور عوام میں وہ جسے کہتے ہیں نا برج کا کردار ادا نہ کر رہا ہو وہ میڈیا، وہ ملک پاورفل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں جتنے بھی پاورفل ملک ہیں، میں نے آپ کو قطر کی مثال دی، قطر کی طاقت میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ صرف اور صرف ان کا ایک الجزیرہ چینل ہے، جس نے پوری دنیا میں قطر جو ہے اس کا سافٹ امیج جو ہے نا اس کو پوری دنیا تک پہنچایا، اور یہ جو ورلڈ کپ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ اس کی زندہ مثال ہیں۔ تو پروجیکٹر از دا ففتھ پلر آف پاور، کہ جب تک کسی ملک کا سافٹ امیج پوری دنیا میں نہیں جاتا، وہ ملک، کیونکہ سافٹ امیج سے ہی لوگ آ کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں گے، وہ ٹورزم کے لیے آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا انٹریکشن کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے، کیونکہ یہ جو بیرونی دنیا ہے، ویسٹ ہے یا جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ ٹیلی ویژن دیکھ کے آپ کے بارے میں پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک ہم نے سافٹ پاور پہ توجہ نہیں دی، اپنا سافٹ امیج دنیا کو اپنی میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم پاورفل نہیں ہو سکتے۔ اور سکس اور لاسٹ جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، دیٹ از دا پاؤڈر۔ پاؤڈر کہتے ہیں جو گن پاؤڈر یعنی بارود گولا، اس سے میری مراد ہے فوج۔ جب تک کسی بھی ملک کے پاس ایک اسٹرانگ پروفیشنل آرمی نہیں ہوتی، وہ ملک کبھی بھی پاورفل نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک دو طرح کے لوگوں کی ایکسٹریم خیالات کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا وہ پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف کچھ طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار فوج کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہو گیا، بس اس نے ہمارا سب کچھ کھا لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک وہ طبقہ ہے، میں ان سے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ایک عجیب و غریب ملک ہے، اس کے ہر بارڈر پہ ایک پاورفل، ایک طاقتور جو ہے نا آپ کا پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، اور اتنے بڑے انڈیا، چائنا، افغانستان پچھلے 40 سال سے جو نا پہلے رشیا کا پھر امریکہ کا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ان کا وہ رہا ہے، وہاں پہ ان کی پریزنس رہی ہے۔ اسی طرح ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے، رشیا آپ کے قریب ہے۔ تو آپ ایک ایسے ملک ہیں کہ آپ کے پاس جب تک ایک اسٹرانگ پروفیشنل آرمی نہیں ہوگی آپ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری طرف ایک وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس ایک اسٹرانگ آرمی ہی سب کچھ طاقت ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ آج کل کی دنیا میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈیشنل سیکورٹی ہے، فوج کے ذریعے جو آپ کی سیکورٹی ہے وہ تو آپ فوج کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن نان ٹریڈیشنل سیکورٹی، جب تک آپ اپنے ملک سے غربت نہیں مٹائیں گے، جب تک آپ بے روزگاری ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ نیشن بلڈنگ کے لیے پرسیپشن بلڈنگ نہیں کریں گے، تو آپ پھر بھی پاورفل نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے فوج رکھنے یا نہ رکھنے کے درمیان ایک بیلنس جو ہے نا اس کے اندر ایک وہ مینٹین رکھنا ہے۔ نہ ہی صرف فوج کے ذریعے ہم پورے 22 کروڑ عوام کو بچا سکتے ہیں اگر وہ بھوکے ہوں گے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یار فوج کو ختم کر دو اور سب کچھ جو ہے نا جی عوام کو دے دو۔ تو مجھے یہ وہ ہے کہ چلے اگر ہمارا بہت زیادہ بجٹ بھی جو ہے نا اس وقت ہمارا اگر 20% بجٹ بھی فوج پہ لگ رہا ہے تو باقی 80% کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ ہمارے ملک میں کرپشن ہے، ہم نے قرضے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ 43% سے لے کے 45% تو ہم صرف قرضوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک کا پرابلم فوج نہیں ہے، ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے؟ کرپشن ہے، خواہ وہ جہاں بھی ہو۔ آپ دیکھ لیں ہماری انسٹیٹیوشنز ڈسفنکشنل ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جب تک کسی ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز فنکشن نہ کر رہے ہوں وہ ملک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں صرف اس بات پہ اتنی وہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے، خواہ وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، خواہ وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوں، خواہ وہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہوں، کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں، وہ اگر اپنے طور کے اوپر اپنا جو فرض ہے، اپنی جو اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دے، تو ہم یقیناً دنیا میں ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت تحاشا ٹیلنٹ ہے، ہمارے نوجوانوں میں بے تحاشا ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر ایک ذیل ہے، ایک جذبہ ہے، ایک اسپرٹ ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اوپر کرکٹ میں پابندیاں لگی، ہم نے ورلڈ کپ جیتا، ہم نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں دنیا میں۔ اب اس ویڈیو کو میں مختصر کرتا ہوں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو 6 P's ہیں یعنی پاپولیشن، پبلک، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، تیسرے نمبر پہ پین، جب تک ہم تعلیم پہ وہ نہیں کریں گے، چوتھے نمبر پہ جو ہے نا جب تک ہم پروجیکٹر نہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی ملٹری پہ ہم پورا وہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، اپنی انسٹیٹیوشنز پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، تو ہم دنیا میں ایک طاقتور ملک نہیں بن سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔